जिस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिशन में रहेंगे। 145 के मुताबिक मैंडेट है, 180 में, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है। असेंबली तो नहीं है और आप जो IMF को लेटर लिख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि मईशत मुस्तहकम हो। सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान में नई कौमी असम्बली वजूद में आ गई। बड़े बड़े सियासी रहनुमा इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का हिस्सा बन गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अलबत्ता ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हो सका और इसी वजह से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने पहले कौमी असम्बली का इजलास भी नहीं बुलाया था। रात गए उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया क्योंकि आइन के आर्टिकल 91 क्लॉज 2 में ये बाइंडिंग है सदर पर। लेकिन उन्होंने जो ऐवान सदर से प्रेस रिलीज़ आई, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने उनके बारे में अपने ख़त में या समरी में जो लबो लहजा इस्तेमाल किया या तर्ज़ जो उनका एड्रेस करने का तरीका है, उस पर वो नाला भी हुए। रियासत के दो बड़े ऑफिसेस के दरमियान इस तरह से पब्लिकली बात होना, ये भी हमें अजीब सा लगा। साथ साथ जिनके नाम की वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली में 86, पंजाब असम्बली में 107, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 90 और सिंध असम्बली में 9 नशिस्तें मिलीं, वो तो असम्बली में नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने ख़त अलबत्ता IMF को जो लिखा, आज भी सारा दिन उस ख़त की वजह से उन पर तनकीद होती रही। ये अहम अमूर हैं और आज इन अहम अमूर पर हमने बात करने के लिए ज़हमत दी है और हमारे रूबरू हैं जनाब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि आज 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। निगरान हुकूमत के दौर में ये इलेक्शन हुए, इलेक्शन के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ। आप चूँकि निगरान हुकूमत के तर्जमान हैं, इलेक्शन हो गए, असम्बली आ गई, लेकिन मुखालिफिन कह रहे हैं कि तारीख़ की बदतरीन धांधली की वजह से ये असम्बली आज वजूद में आई है। बहुत शुक्रिया जी। तनकीद करने पर तो कोई पाबंदी है नहीं, तो उनको हक़ है कि वो तनकीद करें। बदकिस्मती से तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनके दौरे हुकूमत में डस्काक की धुंध भी छाई थी और 2018 के जो इंतखाबात थे, जिसके बारे में ख़ुद यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट है हतमी, उसके अंदर बहुत वजाहत के साथ लिखा है कि किस तरीके से प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। तो ये अब तनाज़ात इलेक्शंस का हिस्सा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई कह रहा है कि जी हमारी 80 सीटें ले ली गई, कोई कहता है 90 ले ली गई, 180 का फिगर देते हैं। जी, और उनसे पूछें कि भाई आपने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन कितनी दाखिल की हैं, तो वो 10-12 है। तो जो संजीदगी है उसका तो इसी से इजहार होता है। लेकिन अभी भी अगर कहीं भी कोई शिकायत हो, डिस्प्यूट कोई तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन भी हाजिर है, ट्रिब्यूनल भी हाजिर हैं, हाई कोर्ट्स भी हाजिर हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हाजिर है। तो उस हक से तो उनको कोई महरूम कर नहीं, सवार भी हैं और घोड़ा भी तैयार है जी। लेकिन आज जिन लोगों ने हल्फ लिया, मैं देख रहा था, एक साबिक सदर हैं, उसमें 4 साबिक वज़ीर आज़म यानी सैयद यूसुफ गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, फिर 3 साबिक स्पीकर, अगेन राजा परवेज़ अशरफ, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, असद कैसर, साथ और अयाज सादिक 4 स्पीकर हो गए। 2 साबिक गवर्नर्स भी MNA बने हैं, लतीफ़ खोसा साहब और मियाँ आदर साहब। आपने ये मनाज़र इन सब बड़े बड़े रहनुमाओं को आज ऐवान में देखा, आप क्या देख रहे थे? जी, मैं आप गैलरी में थे, आप क्या देख रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे? एक खुशी और दुख
اچھا، دونوں دکھ کا بھی؟ ایک ملا جلا تاثر ہے، اچھا، کیونکہ جس سنجیدگی کی میں توقع رکھ رہا تھا وہ سنجیدگی اور شائستگی جو کہ پاکستان کی قومی اسمبلی جو کہ اعلیٰ ایک ایوان ہے منتخب براہ راست عوام کے ووٹوں سے، تو جس طریقے سے نعرے بازی ہو رہی تھی، جس طرح سے میں نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایک ہوٹنگ اور ہلڑ بازی کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بہت افسوسناک تھا۔ مجھے اس طرح کا لب و لہجہ دوسری طرف سے نظر نہیں آیا، تھوڑا بہت تو تھا لیکن وہ نہیں تھا، تو یہ ایک افسوسناک امر تھا۔ لیکن اچھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ تمام تر حربوں اور تمام تر تاخیری جو حربے جن میں ہمارے صدر مملکت بھی شامل ہیں، اس کے باوجود جو آئین کے اندر لکھا تھا 91 سب کلاس 2 اس کے تحت ہاں وہ اجلاس جو ہے وہ ہو گیا، تو یہ ایک اچھی بات تھی۔ کیونکہ آپ کے پاس میں جب بھی آیا ہوں وزیر بننے کے بعد میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے الیکشنز ہوں گے وقت پہ ہوں گے۔ ہاں، آپ نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ جمعرات ہوگی، 8 فروری ہوگی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے افواہیں بھی ہوتی ہیں، اسپیکولیشن بھی ہوتی ہیں، لیکن آئی ریمبر بالکل آپ نے کہا تھا بروز جمعرات۔ مجھے اس دن ٹو بی آنیسٹ جمعرات کا میرے ذہن میں نہیں تھا، ہمیں تو 8 فروری کا ذہن میں تھا، آپ نے جمعرات ہمارے ذہن میں ڈالا تھا، اور میں نے 2024 بھی کہا تھا تاکہ 2024 کوئی اس کو 2025 نہ بنا لے۔ نہیں 2024 بھی، جہاں میں نے انڈیویجول گنے وہیں آج مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ایوان میں کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے جو قائد ہیں، جو ان کے سربراہان ہیں، مثلا JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اچھا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، ساتھ ساتھ نواز شریف میاں صاحب جو رہبر ہیں مسلم لیگ کے، اور میاں شہباز شریف صدر ہیں وہ تھے، محمود خان اچکزئی صاحب تھے، اسی اسمبلی کا حصہ BNP کے سربراہ سردار اختر مینگل ہیں، اسی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ خالد مقصی صاحب ہیں، اسی اسمبلی میں MKM کے سربراہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، IPP استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان ہیں۔ اب چونکہ ساری بڑی جماعتوں کے سربراہان ہیں، یہ سربراہان ملکی مسائل حل کریں گے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ حل کریں گے یا نہیں کریں گے، البتہ اس خواہش کا اظہار میں ضرور کر سکتا ہوں، اور جو کروڑہا جو پاکستانی عوام ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ آپ ان مسائل کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں، معیشت کا ہو، دہشت گردی کا ہو، بے انتہا سیاسی تقسیم کا ہو، خارجہ پالیسی کے چیلنجز ہیں، تو یہ چیلنجز گورننس کے چیلنجز ہیں، یہ بڑے چیلنجز ہیں، اور اس کے لیے ایک بڑی قیادت کی ضرورت ہے، اور لوگوں کی توقعات ان تمام لوگوں سے یہی ہیں، اپوزیشن سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ ایک سنجیدہ اور ذمہ دار اپوزیشن کا مظاہرہ کریں گے، اور جو لوگ حکومت بنانے جا رہے ہیں ان سے بھی یہ توقع ہوگی، خاص طور پر ایسی صورت میں جب ابھی تک تو جو اعلان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ وہ کابینہ میں شرکت نہیں کر رہے، تو یہ ایک ایسی حکومت ہوگی جو کہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے چیلنجز خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور میاں شہباز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اس اعلانیہ اور غیر اعلانیہ جو مخلوط حکومت ہے اس کو جوڑ کے کیسے چلتے ہیں۔ جہاں میں نے ان لوگوں کی بات کی وہیں پر PTI کے اب کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر خان بھی موجود تھے، وہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن جن کو گوہر خان کو جنہوں نے بنایا، میں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، خان صاحب کے نام پر یہ اتنے ووٹ ملے، 86 تو آج سنی اتحاد کونسل کے تھے نا، باقی جو بھی وہ کہیں کہ 180 150 جتنے بھی ہوں، لیکن
86 تو کنفرم ہے نا جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. 107 پنجاب اسمبلی میں کنفرم ہے ان کے. 90 خیبر پختونخوا اسمبلی میں کنفرم ہے, آج ان کے اسپیکر بھی بن گئے, ڈپٹی اسپیکر بھی ان کی بن گئیں. سندھ اسمبلی میں 9. تو بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا نہ ہونا کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیں یہ ایک افسوسناک بات ہے, لیکن اس افسوسناک صورتحال کے ذمہ دار وہ خود ہیں. انہوں نے خود ایک ایسی نرگسیت پسندی کی اور خودکشی کی سیاست کی, خودکش بیانیہ لے کر, جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے وہ قومی اسمبلی کے فلور پر موجود نہیں تھے. ان کی جماعت تو ہے لیکن وہ خود نہیں ہے. تو اب یہ جو ایک لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن اگر وہ جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا, پہلے جس طریقے سے جن حربوں سے اس عدم اعتماد کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے اس کام میں صدر مملکت کو بھی گھسیٹ لیا اور انہوں نے بھی غیر آئینی طریقے سے اس اسمبلی کو تحلیل کیا, اور جس کے بارے میں سپریم کورٹ کا متفقہ فیصلہ موجود ہے کہ یہ ایک آئین کی شکنی تھی, اور ایک جج صاحب نے لکھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل فراڈ تھا, آئینی دھوکہ دہی تھی. پھر اپوزیشن میں نہ بیٹھنا, پھر استعفیٰ دینا, پھر اپنی حکومتوں کو تحلیل کرنا. تو یہ جو جس حال میں پہنچے ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. ادھر رکیے گا ناظرین, میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے صدر مملکت کا انہوں نے حوالہ دیا. پہلے تو صدر مملکت اجلاس نہیں بلا رہے تھے, پھر 91 کلاس 2 کے تحت انہوں نے رات گئے اجلاس بلایا, لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی مقدمہ درج کیے جانے کی بات کی. خواجہ آصف تو آرٹیکل 6 کی بات کر گئے. تو کیا جو رات گئے اجلاس بلایا صدر مملکت نے ان مقدمات کے خوف سے بلایا؟ میں آنریبل منسٹر فار انفارمیشن مرتضیٰ سولنگی صاحب کی رائے لوں گا, لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب. 91 کلاس 2 بالکل واضح ہے کہ صدر مملکت نے 21ویں دن یا اس سے پہلے اجلاس بلانا ہے. رات کو انہوں نے اجلاس بلا بھی لیا, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا 2 مقدمات بنیں گے ان کے خلاف. خواجہ آصف نے بھی آرٹیکل 6 کی بات کر لی. جو پھر رات کو اجلاس بلایا, کیا مقدمات سے کے خوف سے بلایا؟ پھر مجھے نہیں معلوم, اس کی وضاحت تو وہ خود کر سکتے ہیں, لیکن یہ دودھ میں مینگنیاں ڈالنے والی بات. رات کے 12:33 اور 26 سیکنڈ پر اگر آپ نے یہ بلانا ہے تو یہ آپ دن کی روشنی میں بھی بلا سکتے تھے. ایسا تو نہیں ہوا نا کہ رات کے 12 بجے کے بعد ہمارے وزیر اعظم کا لب و لہجہ اچانک اچھا ہو گیا. وہ جو آئین کے کلاز جس کا سہارا وہ لے رہے تھے وہ تبدیل نہیں ہوئے, وہ اسی طرح سے رہا. تو بالآخر آپ نے اتنی دیر کر کے, میں یہی تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ ایک دانشور بھی ہیں ماشاءاللہ, آخر کیا ایسا ان کے ذہن میں آیا کہ انہوں نے کہا نہیں اجلاس بلا لیتے ہیں بھائی؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ تاریخ کے اندر یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ ایک طرح سے یہ نام ڈال دیتے کہ بالآخر وہ میں نے ہی اجلاس بلایا تھا. حالانکہ آج جو اجلاس ہوا اس کا نوٹیفیکیشن کل جاری ہو گیا تھا, وہ جو سیکریٹریٹ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں, اور اس کی جو سمری تھی وہ میں نے دستخط کیے اس پہ. اچھا. بطور وزیر پارلیمانی امور جب صدر صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے سے اعتراض کیا, سمری کو پہ اعتراض لگا کے واپس بھیجا, اس کا قانونی طور پر جواب دیا گیا. اس کے بعد وزیر اعظم نے جو وزارت قانون ان سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے اپنا ایک اوپینین دیا, لیگل اوپینین, کہ اگر وہ 20 دن تک نہیں بلاتے تو 21ویں دن تو لکھا ہے کہ ہر صورت میں ہوگا. تو اس لیے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ کریں قومی اسمبلی
سیکریٹریٹ کے سیکٹری کو کہ اب اس آرٹیکل کے تحت آپ اجلاس کنوین کر لیں اور اسپیکر صاحب سے کہیں کہ وہ آ کے اس کو لیکن صدر مملکت ان دیٹ کیس ان دس کیس ہی از ڈاکٹر عارف الوی صاحب، وہ سربراہ مملکت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کی جانب سے سمری میں جو لب و لہجے پر ان کو اعتراض ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے الزامات مجھ پہ لگائے ہیں، اس پر بھی تحفظات ہیں، آپ پارلیمانی امور کے انچارج وزیر ہیں، اس سمری میں آپ نے کیا لکھا تھا کہ صدر صاحب کو تحفظات ہیں؟ دیکھیں، جو خط گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے، پہلا خط نہیں، جو جس پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ اچھا، تو میں اس کے اندر کیا ایسی بات تھی میں اس کے بارے میں آگاہ نہیں ہوں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ جو لوگ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو جانتے ہیں وہ بہت ہی نفیس قسم کے انسان ہیں اور بہت شائستگی سے بات کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی جب ہوگی۔ صدر مملکت دی ہائیسٹ پوزیشن ان دی فیڈریشن اگر وہ بات کر رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا نا سائیں پھر اس میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بہانہ بنا رہے ہیں۔ اگر عزت کا ان کو خیال ہوتا اور اس کا لب و لہجہ اور عزت سے زیادہ اہم آئین کا احترام ہے۔ یہی ہمارے صدر صاحب ابھی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ان چٹھیاں لکھتے تھے کہ جی انسانی حقوق کا بڑا مسئلہ ہے اور جی وہ جمہوری اقدار اور فلاں چیزیں۔ تو کیا وہ جمہوری اقدار جو 4.25 سال کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس وقت ان کو نظر نہیں آئے؟ جب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس غیر آئینی طور پر دیکھے بغیر بعد میں کہا کہ ہاں وہ غلط ہو گیا، تو یہ ان کو اپنی اداؤں پہ بھی غور کرنا چاہیے نا۔ میں وزیر اعظم کے خط سے ہٹ کے جو آپ نے کہا آپ نے نہیں دیکھا، لیکن سمری جو بھیجی گئی صدر صاحب نے رات والے لیٹر میں کہا کہ جو سمری 26 فروری کو اجلاس بلانے کی موصول ہوئی ایوان صدر میں، اس میں بھی وقت کی غلطی موجود ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ غور کرنے کے لیے جو سمری آئی وہ بھی آئین کے آرٹیکل 48(1) کے مطابق نہیں آئی۔ تو جو 26 کا اجلاس بلانے کی سمری یقیناً وہ تو آپ نے دیکھی، وقت کی کیوں غلطی تھی اس میں؟ یہ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، یہ جن موش گافیوں میں وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں کہہ نہیں سکتا، لیکن آئین کا آرٹیکل 91 کا 2 بہت واضح ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ آئین کی پاسداری کرتے تو یہ سارا بحران پیدا نہ ہوتا۔ میرے خیال میں یہ سارے جو بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش، اس کا بنیادی مقصد ایک تو یہ تھا کہ جب وہ 9 مارچ کے بعد صدر نہیں رہیں گے تو ان کی اپنی جو جماعت ہے اس میں ان کی جو قدر و منزلت ہے اس کو دوبارہ بحال کرنا، اور جو سابق چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ان کی ایک طرح سے خوشنودی حاصل کرنا تھا، اور وہ ان کو مل بھی گئی۔ آپ کے علم میں ہوگا جو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاں جو انہوں نے اجلاس نہیں بلایا بڑا اچھا کام کیا۔ یہ آپ خان صاحب کی بات جی بالکل، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم، تو وہ یہ ان کا پورا مقصد یہی تھا، شہ سرخیاں بھی تھا، اور ایک طرح سے اپنی جو جماعت ہے ان کے اندر اپنی ایک جگہ بنانا تھا، یہ ان کا ایک مقصد۔ اچھا، ہماری کچھ روایات بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کو کسی بھی لیول پہ ہوں بڑے احترام سے ایڈریس کرتے ہیں۔ صدر صاحب کو شکایت ہے کہ وزیر اعظم نے جو خط لکھا ہے وہ اس میں ان آداب کو بھی ملوز خاطر نہیں لکھا گیا، وہ کہتے ہیں سنگولر پرسن کر کے ایڈریس کیا ہے۔ خود صدر نے جو ابھی خط لکھا جو آیا ہے اس میں باقاعدہ میں نے پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے آنریبل پرائم منسٹر، تو صدر تو آنریبل پرائم منسٹر ایڈریس کر رہے ہیں، ان کو شکایت ہے کہ جو وزیر اعظم نے خط لکھا ہے وہ سنگولر پرسن ایڈریس کیا ہے۔ دیکھیں، جو ذاتی آداب ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، جی، لیکن اس سے زیادہ اہمیت آئین اور قانون کا احترام کی ہے۔ اگر آپ جو اس ملک کا جو سپریم لا ہے اس کا احترام نہیں کرتے
تو پھر آپ کو جو ذاتی احترام اور اس کے چوغے میں پناہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ان کے دور میں کتنے آرڈیننس تھے جن کو خلاف آئین قرار دے کر عدالتوں نے باہر پھینکا. لیکن اسی آئین کے حوالے سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے رات والے لیٹر میں کہ صدر مملکت انتخابی عمل میں بے ضابطگیوں اور حکومت قائم کرنے کے عمل سے غافل نہیں ہو سکتا. وہ تو اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں نا ایسی پوائنٹیشن کو. دیکھیں وہ ان کا ذاتی خیال کچھ بھی ہو، لیکن صدر صاحب کے پاس ایسا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے. انتخابی جو اگر بے قاعدگیاں ہیں ان کو دور کرنے کا صدر صاحب کو آئین دوبارہ پڑھنا چاہیے کہ جو آئین ہے ہمارا، جو سپریم لا ہے، اس کے تحت 218(3) کے تحت الیکشن کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے. جو تاریخ دینی تھی اس میں بھی انہوں نے جس طریقے سے چٹھیاں بھیجتے رہے. آپ کو یاد ہے جب غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کی تھی انہوں نے جلدی سے چٹھی بھیجی الیکشن کمیشن کو، فوراً الیکشن کرایا. آپ کو یاد ہے؟ تو ذاتی احترام اپنی جگہ، لیکن آپ اپنے ایکشن سے عزت ارن کرتے ہیں. عزت مانگی نہیں جاتی، عزت حاصل کی جاتی ہے اپنے کردار اور عمل سے. مجھے اجازت دیں ناظرین، میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، آج بھی سارا دن بانی چیئرمین پی ٹی آئی خان صاحب کی طرف سے IMF کو لکھے گئے خط پر خاصی تنقید ہوتی رہی. ملک پہلے بھی بحران کا شکار ہے، معاشی بحران ہے، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو سیاسی استحکام کے ذریعے معاشی طور پر مستحکم ہونا ہے، اور وہ IMF کا ایگریمنٹ تو بہت ضروری ہے، وہ ورنہ دوست ممالک بھی نہیں ساتھ دیں گے. وہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے IMF سے ایگریمنٹ کر کے آئیں. تو پھر اس خط میں جو تنقید ہوئی، یا خط لکھنا جائز ہے یا تنقید جائز ہے، میں ذرا منسٹر صاحب کے سامنے رکھوں گا یہ نکات ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب. IMF کو خط تو خیر 3-4 دن ہو گئے، لیکن تنقید آج بھی سارا دن جاری رہی. میاں محمد نواز شریف صاحب جو خود وزیر اعظم رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ IMF کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے. واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا، میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو رویہ ہے یہ ایک طرح سے مستقل مزاجی سے یہی رویہ ہے PTI کا. جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں یا اقتدار ہاتھ سے نکل رہا ہو. آپ کو یاد ہے 2014 یہیں دھرنا ہوا تھا کہ جی بل جلائیں، ٹول پہ ادھر سرینا کے سامنے گیس ٹول پلازا پہ آپ ٹول نہ دیں، آپ جو ہے حوالہ ہنڈی سے جائیں، ریمیٹنسز نہ بھیجیں. اس وقت بھی یہی رویہ تھا. پھر ابھی یہ جو جب ان کی حکومت گئی تو آپ کو وہ مشہور آڈیو لیک یاد ہے جو شوکت ترین صاحب جو گفتگو کر رہے تھے محسن لغاری صاحب کے ساتھ جھگڑا صاحب کے ساتھ کہ جی وہ پوچھتے ہیں کہ جی اس سے ملک کو نقصان تو نہیں؟ ان کا جی یہ ہمارے لیڈر کے خلاف اس طرح سے کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ بالکل کرنا چاہیے. ابھی بھی ان کے ایک صاحب ہیں امریکہ میں، وہ مہم چلا رہے تھے کہ پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، پاکستانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. ان کے بہت سارے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی ہوئی ہے، جی ریمیٹنسز جو ہے وہ نہ بھیجیں، حوالہ ہنڈی سے کریں، فلاں کریں. تو اس میں یہ بات کہ جی ہم IMF کو خط لکھیں گے، فلاں کریں گے، اس میں حیران نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک پورا ایک پیٹرن ہے، ایک پورا طریقہ. میں جو تنقید ہوئی میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مثلا میاں نواز شریف نے بھی کہا کہ یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ایسا کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی کوسچن کرے جیسا اس خط میں کیا گیا ہے کہ اتنا سارا قرضہ چڑھے گا، لون ہوگا تو پے کون کرے گا،
اس بات کو تو مائنڈ نہیں کیا جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی حکومت نے سب سے زیادہ جو قرضے لیے وہ کون سی حکومت تھی؟ وہ تو شوکت ترین صاحب نے کہا بھی تھا کہ 76% ہم نے قرضہ لیا ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنا. تو پھر مطلب بات یہ ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے پاکستان کی معیشت کا، اس کی بنیادوں کو ٹھیک کرنے کا، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس وقت کسی بھی ماہرین معاشات سے پوچھیں، وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس اس وقت IMF کے پروگرام سے نکلنا ہمارے آپشن نہیں ہے. تو ایسے میں اس طرح کی حرکتیں، یہ ایک سیاسی شعبدہ بازی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس خط کے نتیجے میں یہ نہیں ہوگا کہ IMF والے بھاگے آئیں گے کہ نہیں جو ہے نا وہ ایک بڑے لیڈر نے اڈیالہ سے ہمیں خط بھیجا ہے تو ہم جو ہے یہ نہیں کر رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہوگا کچھ نہیں، لیکن انہوں نے ایک ہیڈ لائنز ہٹ کرنی تھی. یہ تو پوری سیاست آف دا میڈیا، بائی دا میڈیا، فار دا میڈیا. نہیں وہ ٹھیک ہے، IMF والوں نے بھی رد عمل دے دیا تھا کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہم کام کریں گے، لیکن بھاگے کی جو آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب کی حکومت میں سب سے زیادہ اجلاس کس حوالے سے ہوتے تھے؟ نہ گورننس پہ، نہ اکانومی پہ، نہ ترجمانوں کے اجلاس ہوا کرتے تھے. یاد ہے آپ کو؟ وہ تو اپنا پرسپیکٹو دینے کے لیے. لیکن آپ نے کہا کہ IMF والے بھاگے جو ہے وہ آئیں گے. IMF والے گئے تو تھے جب خان صاحب زمان پارک میں تھے، ان سے ملے تو تھے جا کر. وہ اس طرح سے تھا کہ جب الیکشنز ہونے والے تھے تو انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں ان سے وہ یقین دہانی لینا چاہتے تھے کہ جب الیکشنز ہوں گے اور آپ کی جماعت آئے گی تو آپ اس پروگرام کو جاری رکھیں گے، کیونکہ ایک پہلی دفعہ پہلے وہ ڈسے جا چکے تھے. یاد ہے کہ وہ جو کر کے جو چلے گئے تھے 10 روپے لیٹر. تو اس کا مقصد یہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب جب کہ الیکشنز ہو گئے ہیں اور ایک نئی حکومت آ رہی ہے اور ان کی نہیں آ رہی تو ان کی جو چٹھی ہے اس پہ وہ کچھ کریں گے. یہ ایک بالکل فاتر العقل بات ہے. اچھا ویسے آپ بھی بات کر رہے ہیں اس پہ، میاں نواز شریف صاحب نے بھی بات کی، خود نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بھی بات کی. اس کو اچھا نہیں کہا، اس خط کے بارے میں اچھی رائے نہیں دی، لیکن ان کے فالوور پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا. وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ٹھیک لکھا ہے خط. دیکھیں یہ کیا فینامینن ہے؟ دیکھیں آج کل ہم یہ جو پاپولسٹ فاشزم کے جس دور سے گزر رہے ہیں دنیا میں، جس میں لوگ سائلوز میں رہتے ہیں، وہ اپنے غبارے کے اندر رہتے ہیں، کیپسول میں رہتے ہیں، اور لوگ اپنے تعصبات کے قیدی ہیں. وہ حقائق نہیں جاننا چاہتے، وہ صرف وہ کچھ سننا چاہتے ہیں جو کہ ان کے تعصبات کی تصدیق کرے، کنفرمیشن بائس جو ہے. تو یہ ایک گلوبل ایک بات ہے. آپ وہاں ٹرمپ کے حامیوں سے پوچھیں، امریکہ کے اندر آج 25% لوگ کہتے ہیں کہ جو 6 جنوری پہ کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا وہ FBI کی سازش تھی، امریکہ جیسے ملک میں. ادھر بھی 9 مئی کے بارے میں جہاں بھی تو یہی کہا جاتا ہے کہ 9 مئی جو ہے، میں یہی چیز تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اسی لیے آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. یہ ایک سیریس چیلنج ہے. ہاں، اور یہ سیریس چیلنج اس لیے بھی ہے کہ خود ہمارے ہاں سوشل میڈیا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اس میں جھوٹ، بہتان تراشی ایک متبادل سیاسی معیشت بن گئی ہے. جتنا آپ سر چڑھ کر جھوٹ بولیں گے، جتنا آپ بڑا جھوٹ بولیں گے، ہمارے میں ویلاگرز تو دیکھتا ہوں جن کے 1 لاکھ ویوز ہوتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. وہ ہمارے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں نا ان چیزوں کو، مزے سے دیکھتے ہیں، مزے سے سنتے ہیں. تو وہ ایک ایسا پولیٹیکل میڈیا فکشن ہے جس کا حقیقت سے نہیں، لیکن دیٹ ٹرکلز ڈاؤن ایٹ دا گراس روٹ لیول. جو لوگوں کی یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جمہوریت کو اور ملکوں کو، ان کی معیشت کو، ان کے استحکام کو. اور یہ ایسا چیلنج ہے جس کو جو آنے والی جو حکومت ہے وہ منہ پھاڑ کے یہ چیلنج کھڑا ہے. پھر میرا تو سوال پھر یہی بنتا ہے نا، دیکھیں نا، ملک کو اس وقت سیکیورٹی کے خدشات لاحق ہیں، شدید قسم کے سیکیورٹی خدشات لاحق ہیں، معاشی طور پہ شدید خطرات لاحق ہیں. تو اس صورتحال میں اب حکومت سازی کا کام مکمل ہو رہا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات بھلا کر سائڈ پر رکھ کر پھر تو
کہ کوئی ایسا لاہ عمل بنائے نہ بیٹھ کے ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالے؟ ایسا کیوں نہیں ہو رہا پھر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور ابھی جو آپ نے لمبی فہرست پیش کی ان عمائدین کی، تمام جماعتوں کے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس پر سوچیں گے. ہر سیاستدان جو ہے وہ غیر ذمہ دار نہیں ہوگا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی کے اندر بہت سمجھدار قسم کے لوگ بھی ہیں. ضرورت ہے کہ وہ انگیج کریں ایک دوسرے کے ساتھ. سیاسی رقابت اور ہے، اس کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کو ایک مرہم کی ضرورت ہے، نیشنل ہیلنگ کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بڑے لیڈر ہیں. نواز شریف صاحب کیونکہ حکومتی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گے، ان کے ذمہ ایک بڑا کام ہے کہ وہ انگیج کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، تو وہ کوئی پیش رفت کر سکتے ہیں. زرداری صاحب یہ مفاہمت کے بادشاہ جی مولانا صاحب ہیں، تو کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ قوم کو مایوس کریں. بہت شکریہ جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. آپ تشریف لے آئے. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.